बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर वो केस हमारा जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के बारे में चौधरी एतजाज़ हसन की पिटीशन और दीगर उसके साथ ही जो इकट्ठी की गई हैं तमाम दरख्वास्तें लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की लार्जर बेंच के सामने, और आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने हमारे जो इस्तदलाल थे उनके जवाब में उन्होंने बहस का आगाज़ किया और उसमें उन्होंने तमाम वो तस्वीर से शुरू किया जो उन्होंने अपनी किताबची की शक्ल में 2 वॉल्यूम्स की पर मुहित वो दाखिल करवाई थी अदालत में, और उन्होंने एक एक करके वो 250-300 सफ़े जो है वो उनकी तरफ तवज्जो मबजूल करा के दिखाई गई। अगरचे ये बात जो है ये हमारा केस ही नहीं था कि जो नुकसान हुआ है, यकीनी बात है कि नुकसान किसी मिल्कियत का हो, चाहे वो सरकारी मिल्कियत हो, चाहे वो निजी मिल्कियत हो, चाहे वो फ़ौजी तनसीबात की हो, जो भी जराइम का इर्तिकाब हुआ है, हमारा बिल्कुल ये केस नहीं है कि उनके नुकसान या वो जो कानून जिस चीज़ का मुतक़ाज़ी है उनका मुआवजा न किया जाए। बाहर के अटॉर्नी जनरल साहब ने आज प्रोफेशनल अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया, और ये खुशाइंद बात थी कि आज कोई ऐसा एतराज़ नहीं था जिसमें तबालत की बू नज़र आती हो। तो बाहर कैफ जब इस मामले में जब वो दिखा रहे थे तो चीफ जस्टिस साहब ने इस्तदलाल किया कि इसमें आप मुख्तलिफ मराहिल हैं जिन पर हम चाहेंगे कि आप अपना जो है वजाहत कीजिएगा, और फिर उन्होंने उसका इआदा किया कि कल जो बात की थी जिसको कुछ हमारे दोस्तों ने गालिबन यहाँ भी कुछ ऐसा रंग देने का कोशिश की कि जैसे कि ये बेंच की जानिब से यानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई फैसला ही शायद मकसूद है कोई इस अंदाज से। वो दरअसल हमारे इस्तदलाल थे जिसका आज उन्होंने फिर वजाहत की कि हम चाहेंगे अटॉर्नी जनरल साहब कि आप इन अमूर पर जो कि साइलान की जानिब से कही गई हैं उनका आप जवाब दीजिएगा खातिर का। और यही अंदाज़ होता है जुडिशल फोरम्स में कि एक बहस करता है और दूसरी जानिब से उनका जवाब दिया जाता है। तो जब मुख्तलिफ मराहिल पर बात की तो फिर उन्होंने कहा कि बताइएगा आपकी जो ट्रायल होगा आप उसमें कौन कौन सी तजावीज़ हैं और कौन कौन से दफ़ात लगाते हैं और क्या क्या उनकी सज़ाएँ हैं। तो जो चीज़ अटॉर्नी जनरल साहब ने जिन शिकों का हवाला दिया उसमें 2 साल की सज़ा होती थी। तो फिर बाद में ख़ुद भी बेंच की जानिब से भी हैरत हुई कि अगर सिर्फ 2 ही साल पर ये सज़ा तजवीज़ की गई है आपके कानून में तो फिर तो बहुत आपकी हल्की सज़ाएँ हैं इस मामले में। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने मुख्तलिफ वो उनका हवाला देते हुए कहा कि आप शायद ये चीज़ें आपकी नज़र से ये वो नहीं आई हैं, शायद अहाता नहीं कर पाए हैं। इसमें तो सज़ाएँ बहुत बढ़ चढ़ के भी सज़ाएँ हैं, और जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर इतनी सज़ाएँ हैं तो फिर यकीनन आपको बहुत ज़्यादा जो है मलूज़ रखना पड़ेगा, जो है एक शहरी के हकूक़ को बहुत ज़्यादा आपको ख़्याल रखना पड़ेगा कि उनको तमाम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तमाम मराहिल पर उनको जो है मौका मिलना चाहिए कि वो उसका अपना दिफा कर सकें। इस पर जो है बात हुई कि अपील का बताइएगा कि अपील का आपका क्या ख्याल है। तो अपील उन्होंने कहा कि ये तरमीम करके आर्मी एक्ट में दफ़ा 130A में रखा गया है, और वो उन्हीं के अपनी हायरार्की में एक मेजर जनरल और उनके साथ ब्रिगेडियर बैठकर वो मिलिट्री कोर्ट की जो सज़ा होगी उसकी अपील अपनी जो है उनकी हायरार्की में यानी उसी कानून आर्मी एक्ट 1952 के तहत वो ब्रिगेडियर और जो है वो मेजर जनरल और ब्रिगेडियर सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो फिर वही एक ही बात हो गई, तो क्या आप इस पे सोच सकते हैं कि इसको अपील का कोई ऐसा हक रखा जाए जिसमें अदालत आलिया के पास अपील आए, क्योंकि वो आर्टिकल 170 की 75 की जो बार बार बात होती थी
کہ عدلیہ وہی ہوگی جس کی سپروائزری جورسڈکشن، اپیلٹ جورسڈکشن، ریویژنل جورسڈکشن، انہیرنٹ جورسڈکشن عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے زیر وہ اس میں نگرانی ہوگی. تو یہ بنیادی طور پر اس کو عدالت کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے نہیں ہے. مگر ابھی تو یہ پروبیٹو باتیں ہو رہی تھیں، اور اس پر جو ہے جسٹس میڈم عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ دیکھیے ڈیو پروسیس جو ہے وہ صرف اپیل کی حد تک نہیں ہوتا ہے. ڈیو پروسیس تو شروع ہوتا ہے نیچے تفتیش سے شروع ہوتا ہے. ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ان کو کہاں رکھا جا رہا ہے، ابھی یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ کس حالت میں ہے، ابھی یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ تفتیش میں ان کو کیا جو ہے موقف دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے. تو اگر یہ سارا چیز جو ہے فلاڈ ہو تو پھر ڈیو پروسیس کہاں سے ہو گیا؟ تو پھر اپیل کی تو معنی کوئی اتنا نہیں رہ جاتا. اگر بنیاد ہی غلط ہے تو پھر اس پر عمارت بھی غلط ہی ہوگی اور استبار وہ نہیں رہ سکتی ہے اس پر. تو اس لیے یہ تمام چیزیں آج ہوئی ہیں، اور اس پر جو ہے اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں جو ہے انسٹرکشنز لے لوں اور پھر میں آپ سے جو ہے ان معاملات میں، ان امور پر مجھے وقت چاہیے، اور اس کی روشنی میں پھر میں اپنے استدلال جو ہے دوں گا. تو انہوں نے جج صاحبان نے پوچھا کہ کتنا، تو انہوں نے جمعے کے لیے جو ہے ٹائم مانگا، وقت مانگا، اور اس لیے اب یہ جمعے کو جو ہے اس کی سماعت بقیہ ہوگی. اور یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں شاید جج صاحبان کی جو آبزرویشنز ہوتی ہیں یا اس قسم کے انکویزیٹوریل ہوتے ہیں جو وہ وضاحت کے لیے اور سوال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے. معاف کیجیے گا، ہم اپنے موقف پر بالکل قائم ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ کسی صورت میں آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس میں تفتیش بھی، اور جو آرمی کو پرسنل کو جو ہے جو 88 کورٹ کے جج نے ان کی کسٹڈی آرمی کے سپرد کر دی ہے، یہ بھی غیر آئینی ہے. اور اس لیے ہمارا موقف وہی ہے جو سگنا بی بی کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ فوجداری جو قانون ہے اس کی بنیاد رپورٹ ابتدائی سے ہو کر تفتیش پر منحصر ہوتی ہے. اور تفتیش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایف آئی آر مدعی نے درج کرائی ہے مدعی کے موقف کو ہی تفتیش کیا جائے، بلکہ نہ صرف ملزم کا موقف کی پر تفتیش ہو، بلکہ ان سے ہٹ کے بھی تفتیشی کا کام ہے کہ وہ ہر پہلو سے اس کی تفتیش کر کے وہ سچائی پر پہنچے، صداقت پر پہنچے. اور یہ ہے بنیاد جو فوجداری قانون کی ہے، کیونکہ اگر نیچے سے ہی کونپلیں جو ہیں وہ سچائی پر ہوں گی تو ہی انصاف وہ صداقت اور سچائی پر مبنی ہوگا، وگرنہ انصاف ناپید ہوتا ہے. تو اس طرح ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہوگا کسی صورت میں بھی کہ تفتیش بھی کوئی اور کرے، کیونکہ ہمارے نوٹس میں اور آبزرویشن میں ہے کہ جتنی آرمی ایکٹ کے پاس ملزم گئے ہیں ان ساروں کے اقبال جرم ریکارڈ ہوئے ہیں، اور اس اقبال جرم کی بنیاد پر ان کو سزائیں ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے اگر اقبال جرم ایک ملزم کا جوڈیشل کنفیشن آپ لے کے جاتے ہو تو اپیل میں کیا ہونا ہے، وہ اس پہ مکھی مار کے اور اوپر تک ہائرارکی میں اس کو کوئی انصاف نہیں ملے گا. سو یہ ڈیو پروسیس کی بھی نفی ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ عدالت اس کو کہا جا سکتا ہے، نہ اس کو جو ہے انصاف پر مبنی کوئی نظام کہا جا سکتا ہے، اور نہ ہی آئین اور قانون کے دائرے میں یہ تمام پروسیس ہوگا. ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ ان کا سویلینز کا یہ انویسٹیگیشن سے لے کر اور ٹرائل، یہ ہائرارکی جو ہے اپنا سول عدالتیں کریں، جس کی بالا ترین عدالت سپریم کورٹ ہے. میں مختصراً کھوسہ صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے ایک ایڈیشنل پوائنٹ، اور پھر میں نے ایک اور بات آپ سے کرنی ہے. وہ یہ ایڈیشنل پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے بالکل صحیح، لیکن یہ ناظرین آپ کے لیے جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں یہ آزاد عدالتیں نہیں ہیں،
عدالت کو آرٹیکل 10A کے تحت فیئر بھی ہونا ہے اور انڈیپینڈنٹ بھی ہونا ہے. یہ ڈیو پروسیس کا حصہ ہے. اور انڈیپینڈنٹ یہ نہیں ہے. یہ بیٹھے ہوں گے اگر کرنل صاحب یا بریگیڈیئر صاحب یا میجر جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوں گے تو وہ کہاں سے انڈیپینڈنٹ ہیں؟ ان کو تو اوپر سے جو حکم آنا ہے ان کا ڈسپلن اور ان کی فوج کی تربیت ہی یہ انہوں نے ماننا ہے. اور یہاں کور کمانڈر نے اپنی میٹنگ میں اور فارمیشن کمانڈر نے اپنی میٹنگ میں کوئی 100-150 جنرلز یہ بن جاتے ہیں کل. یہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ود دی آرمی چیف پریزائڈنگ کہ ثبوت ہی اتنے زیادہ وہ ناقابل تردید ہیں جو ملے ہیں کہ یہ سزائیں ہونی ہیں. تو اس لیے یہ انڈیپینڈنٹ نہ اپیلٹ فورم ہے نہ اگر فوجی وردی میں بیٹھا ہوگا صاحب عدالت تو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے جو کہ بنیادی حق ہے. ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں ذرا اس سے مختلف، پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنہوں نے یہ پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی الیکشن نہیں ہونے دی 90 دن کے اندر، اس پہ کیا نتائج کیا نکلے؟ آج کیا نتیجہ ہے؟ ایک نتیجہ یہ ہے کہ صدر علوی کنٹینیو کریں گے، جن کے وہ خلاف ہیں کہ کنٹینیو نہ کریں، وہ کنٹینیو کریں گے اس وقت تک جب تک ان کا پیش رو ہی ہوگا، سکسیسر ان کا سکسیسر یا پیش رو، سکسیسر تو وارث ہی ہو سکتا ہے، وہ الیکٹ ہو کے نہیں آ جاتا. یعنی جب کوئی الیکشن ہوگا جنرل الیکشن، اس کے بعد وہ کوئی الیکٹ ہوگا پریزیڈنٹ، نئی اسمبلی الیکٹ کرے گی، پھر وہ آ کے اس وقت تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکٹورل کالج ہی نہیں کمپلیٹ ہوتا جو صدر کے الیکشن کا. ایک یہ انہوں نے ہی سوچا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں خیال کیا کہ یہ جو جب انہوں نے پریزیڈنٹ کا کیا ہے تو ہاں سینسس بے معنی ہو گیا. سینسس آپ پوچھیں کہ کیوں بے معنی ہو گیا؟ یہ MQM والوں کو جا کے بتانا چاہیے. بہت ساری باتیں جو ہم یہاں کرتے ہیں یہ جا کے کوئی آرمی چیف کو بتائے کہ قانون یہ ہے، ان کو غلط بتایا جا رہا ہے، قانون بالکل غلط بتایا جا رہا ہے. اب اسی طرح اب یہ دیکھیں سینسس، یہ MQM والوں کو بتاؤ آپ کوئی اس سینسس کا فائدہ کوئی نہیں. کیوں نہیں فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ نمبر ایک سینسس 2023 میں یا 24 میں ہو بھی جاتا ہے. سینسس ہو جاتا ہے تو سینسس کے بعد آئین میں ترمیم ہوگی، سینسس پر مبنی آئین میں ترمیم ہوگی آرٹیکل 50 میں. آرٹیکل 50 میں اس وقت آبادی کے تناسب سے پنجاب کو 141 سیٹیں ملی ہوئی ہیں، سندھ کو 148، وہ ملا کے دوسری اسپیشل سیٹ جو الیکٹڈ سیٹوں میں سندھ کی 65 ہیں، بلوچستان کی 19 ہیں. اس طرح یہ اسی شمار سے سینسس سے. اب سینسس ہو جاتا ہے تو آپ پھر بھی آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتے کیونکہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے. پنجاب اور خیبر کے الیکشن نہیں کرائے گئے تو 2/3 میجورٹی نہیں ہے، 228 بندہ ہی نہیں ہے. سو وہ سینسس کو ریفلیکٹ نہیں کیا جا سکتا آئین میں جب تک الیکشن نہ ہو، جب تک نئی اسمبلی نہ آئے، جب تک کسی معاملے پہ اس معاملے پہ ہی کہ آبادیوں سے کتنی سیٹیں پنجاب میں آ جانی ہیں یا خیبر پختونخوا میں چلی جانی ہے یا کراچی میں آ جانی ہے، یہ سب جب تک فیصلہ نہیں ہوتا اور یہ آئین میں ترمیم نہیں ہوتی آرٹیکل 50 کی، اس وقت تک یہ الیکشن یہ ترمیم نہیں ہو سکتی. ترمیم نہیں ہو سکتی اگر جب تک نیا الیکشن نہ ہو اور پورے 342 MN نہ آئے. 228 سے کم ہے اس وقت، کوئی 180-90 ہے، اور وہ ترمیم نہیں کر سکتے. اگر وہ ترمیم نہیں کر سکتے تو یہ الیکشن میں ان کی بنیاد پہ تا قیامت نہیں ہو سکتا اگر الیکشن نہ کرائیں تو. تو الیکشن پچھلی بنیاد پہ ہی ہونے ہوں گے. 2017 کا جو سینسس تھا اسی کے مطابق ہونے ہوں گے تاکہ یہ گرہ کھلے اور معاملہ آگے چلے. یہی ہم کہتے رہے ہیں اس وقت سے کہ پنجاب اور خیبر کے آپ الیکشن کراؤ اور وہ اب یہ گورنمنٹ کو یہ فیس کرنا پڑے گا یہ مسئلہ. تھینک یو.